बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेहरान से आने वाली ख़बरें जितनी भी हैं वो सब की सब तशवीशनाक हैं और ईरान के रहबर आला ख़ामनाई साहब की तरफ से दो ज़रियों की वसातत से अमेरिका को जो पैगाम दिया गया है वो एक सरेंडर का पैगाम है। और ईरान ने जो माजी में गलती की एयर फोर्स और फ़ौज पर तवज्जो न देकर, उसका खमियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। ईरान के पास एयर फोर्स नहीं है और तेहरान में या ईरान के बाकी हिस्सों में एयर फोर्स या फ़ज़ाई डिफेंस का जितना भी निज़ाम था वो सब ख़त्म हो चुका है। अगर इसराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान की फ़ज़ाओं पर हमारा कंट्रोल है तो इसमें मुबालगा हो सकता है, लेकिन ये अपनी जगह एक वज़न है और ये एक अलग कहानी है कि ईरान ने फ़ज़ाइया पर और फ़ौज पर तवज्जो क्यों नहीं दी। ईरान से तेहरान से आने वाली जो तशवीशनाक ख़बरें हैं उनसे साफ लग रहा है कि तेहरान डूब रहा है। क्या चीन और रूस इसे बचा लेंगे या मुज़ाकरात ही अब वाहिद रास्ता रह गया है, क्योंकि ख़ामनाई साहब ने साफ़ अल्फाज में कह दिया है कि हम अफजूदगी रोकने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, 12 जून एक आखिरी चांस था। अगर ईरान उस दिन ये बयान ना देता कि अफजूदगी हमारी जो रेड लाइन है 60%, इससे हम एक पॉइंट भी नीचे नहीं जाएंगे, तो इसराइल को शायद जंग का बहाना ना मिलता और अमेरिका भी। अब तो ये मालूम हो चुका है ना कि इसराइल ने जो हमला किया वो उसने अमेरिका की इजाज़त के बगैर नहीं किया। अमेरिकी इजाज़त नहीं बल्कि ट्रंप के कहने पर हमला किया, और बाकी वो सब ड्रामा था कि ट्रंप जो बयानात दे रहा था कि हम जंग नहीं चाहते, हमने इसराइल को रोक दिया है, और इस तरह की बातें जो थी वो सब ड्रामा थी। अब पता चल गया कि वो एक ईरान को धोखा दिया जा रहा था। ईरान ने वो मौका गंवा दिया। अब ईरान ने जो पेशकश की है कि हम अफजूदगी रोकने के लिए तैयार हैं, इसकी मैं तफसील बताऊँगा, वो भी बड़ी तशवीशनाक है। लेकिन इस पर सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने बहुत देर कर दी। इस फिक्रे का मतलब ये भी हो सकता है कि जंग जारी रहेगी और इसराइल अपने हमले नहीं रोकेगा, और एक मतलब ये भी निकल सकता है कि देर तो हो गई है लेकिन चलो मुज़ाकरात कर लेते हैं और फिर यूँ जंग बंद हो जाए। लेकिन इस जंग के अगर बंद हो जाती है तब भी ईरानी हुकूमत अपनी गिरफ्त ईरान के हालात पर खो चुकी है, और अब ये कुछ ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगेगा जब ईरान में सूरत हाल नक्शा सियासत का बदल जाएगा और मौजूदा रजीम जो है वो रहती हुई नज़र नहीं आती। नाज़रीन, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने फ़ज़ाइया क्यों नहीं बनाई और इसकी फ़ौज क्यों नहीं है। कहने को इसकी रवायती फ़ौज 6-6.5 लाख फ़ौजियों पर मुश्तमिल है, जो रवायती फ़ौज है, लेकिन वो इग्नोर की गई है पिछले 50 बरसों में, और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ना उनकी तनख्वाहें हैं, ना उनके पास हथियार हैं, ना उनके पास टैंक हैं, कुछ भी नहीं है। वो बस एक अलामती किस्म का इदारा बन के रह गया है। यानी 6 लाख लोगों को मामूली तनख्वाह मिल तो रही है, लेकिन वो किसी काम का इदारा नहीं है, ना उनकी कोई ऐसी मशक़ें हुई हैं, यानी फ़ौज के जो लवाज़मात होते हैं वो उनके पास नहीं है। सारी तवज्जो हुकूमत की रही है पासदाराने इनकलाब पर, जिसको एलीट आर्मी कहा जाता है, यानी ईरान की असल फ़ौज, जिनके पास जदीद तरीन हथियार भी हैं, जंगी सहूलियात भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, तनख्वाहें भी अच्छी हैं, रिहाइश गाहें भी अच्छी हैं और इख्तियारात भी हैं। लेकिन नाजरीन, आपके इल्म में होगा कि इस पासदाराने इनकलाब की जो ट्रेनिंग की गई है वो मैदान जंग में जंग लड़ने की नहीं है, बल्कि एक किस्म की एंटी राइट फोर्स के तौर पर उसे तैयार किया गया। यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई जलसा होता है, जुलूस निकलता है, या किसी को पकड़ना है, ऑपरेशन करना है अपोजिशन के ख़िलाफ़, यानी उसका नाम आप देख लीजिए, पासदाराने इनकलाब, यानी रेवोल्यूशन को जो ख़तरात लाहक हो सकते हैं मुल्क के अंदर से, उन पर काबू पाना। मैदान जंग के लिए उनको भी तैयार नहीं किया गया, और यही किरदार इन्होंने शाम में भी अदा किया। शाम में भी इन्होंने जंग नहीं लड़ी, बल्कि वहाँ जो मुजाहरे हो रहे थे शामी हुकूमत के ख़िलाफ़ या ईरान के ख़िलाफ़, उनको कुचलना, क्रश करना, जंग तो वहाँ ईरानी फ़ौज ने लड़ी ही नहीं। जंग तो रूसी फ़ौज ने लड़ी, रूसी फ़ज़ाइया ने लड़ी, और शामी जो इनकलाबी थे उनको क्रश कर दिया। खैर, वो एक अलग कहानी है, उसका
بہت سارا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں اپنے ولاگز میں، اور آپ کے پاس بھی دوسرے ذرائع سے کافی ساری معلومات تک رسائی ہوگی، لیکن جہاں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایران نے غلطی کیا کہ ایران کا خیال یہ تھا کہ اسے بری جنگ کا تو سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا، لہٰذا اس نے نہ بری فوج کی طرف توجہ کی اور نہ ہی فضائیہ کی طرف توجہ کی۔ اس نے جو نقشہ بنایا وہ تھا میزائل سازی کی صنعت کو اس نے ترقی دی، اور واقعتاً حیرت انگیز ترقی کی ہے اس نے، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہائپر سونک میزائلز نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا۔ ان کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ ریڈار، اور تو خیر ریڈار کو چھوڑیں، یہ جو میزائل روکنے کی شیلڈ جتنی بھی اسرائیل کے پاس ہے وہ ساری یعنی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی، نہ آئرن ڈوم نہ ایرو وغیرہ۔ اور ایک اب آج ہی میں نے رپورٹ دیکھی کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم نے 90% میزائل روک لیے، 10% میزائل وہ نہیں روک سکا۔ یہ BBC کی خبر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 90% والی بات مبالغہ ہے، اسرائیل کی فیور میں ہے۔ اسرائیل نے زیادہ تر میزائل گرا لیے، لیکن وہ 90% نہیں، یہ 60% کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں، لیکن ہم نے جو منظر دیکھے ہیں، جو ویڈیو کلپس دیکھے ہیں، اور جس طرح اس تل ابیب اور حیفا میں خاص طور پر ان دو شہروں میں جو تباہی ہوئی ہے، ان کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ صرف 10% میزائل گرے ہوں گے، 10% میزائل نے ہٹ کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جن میزائلوں نے ہٹ کیا اور ڈاج کر دیا آئرن ڈوم کو، ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ 10% سے خاصی زیادہ ہے۔ تو خیر اس نے ساری توجہ جو تھی اپنا فوجی بجٹ ایئر فورس پر لگانے کے بجائے، وہ امریکہ یورپ سے طیارے نہیں لے سکتا تھا، لیکن روس سے اور چین سے، ایون پاکستان سے طیارے لے سکتا تھا، لیکن اس نے یہ رقم جو تھی دفاعی رقم، دفاع کے لیے بہت بڑی رقم اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ رقم ساری خرچ کی اس نے شام کی ایڈونچر میں، اور یمن کے ایڈونچر میں، اور لبنان کے ایڈونچر میں۔ وہاں پراکسیز کو اس نے ایران نے بہت زیادہ ہتھیار دیے اور بہت زیادہ ریال دیے، ہتھیار بھی اور پیسہ بھی۔ تو جو اصل کام کرنے کا تھا فضائیہ کو بنانے کا، وہ اس نے نہیں کیا۔ ایران کی فضائیہ اس جنگ سے پہلے برائے نام تھی، اب برائے نام بھی نہیں رہی۔ تو خیر تہران سے اس وقت جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دکاندار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، سارا شہر بند پڑا ہے۔ تہران کا ایک مرکزی بازار ہے جس میں تقریباً آدھی تجارت شہر کی وہاں ہوتی ہے، اس کا ایک دروازہ ہے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس دروازے پر تالا لگ گیا ہے۔ یہ بڑی ہی خوفناک خبر ہے۔ اور پھر شہر میں سبزی تک نہیں مل رہی، روٹی تک نہیں مل رہی، لوگ قطاروں میں جو دکانیں کھلی ہیں قطاروں میں کھڑے ہو کر روٹی لے رہے ہیں، روٹی ختم ہو رہی ہے۔ شہری تہران سے بھاگ رہے ہیں۔ تہران کی سٹاک مارکیٹ غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دی گئی ہے، کیونکہ تاجر اور انویسٹر وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کہیں اور ایران کے دوسرے مقامات پر چلے گئے ہیں، کچھ آذربائیجان چلے گئے ہیں، کچھ ترکی چلے گئے ہیں، کچھ کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ افغانستان چلے گئے ہیں، اور کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا رخ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح عراق کے اندر بھی ان کی ایک کھیپ داخل ہوئی ہے۔ تہران اس وقت سنسان ہے، اور کیا محاورہ ہے کہ سائیں سائیں کر رہا ہے، سارا شہر سائیں سائیں کر رہا ہے، اس طرح کی فضا ہے۔ اور تہران کراچی جتنا بڑا شہر نہیں ہے، یہ لاہور جتنا بڑا شہر ہے، 1 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے اس کی، لاہور کی بھی اتنی ہے۔ اور اگر لاہور کا میٹرو ڈال لیا جائے تو لاہور جس طرح 1.5 کروڑ بنتا ہے، اسی طرح بالکل تہران میں بھی اگر میٹرو یعنی مضافات شامل کر لیے جائیں تو تہران کی آبادی 1.5 کروڑ بنتی ہے، لیکن تہران شہر کی آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ یا اس سے کچھ کم ہے۔ اس 1 کروڑ آبادی کے بارے میں کل BBC نے اپنی ویب سائٹ پر نقشہ دیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے وہ پوائنٹس گنے ہیں، ایک آدھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے نقطے لگے ہوئے تھے۔ تو تہران شہر میں جو لاہور کے برابر ہے، اسرائیل نے 45 مقامات پر بمباری کی ہے، 45 مقامات پر۔ لاہور جیسے شہر میں 45 مقامات پر بمباری بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ تہران میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، بازار گلیاں ویران پڑے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تہران جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔
باقاعدہ جس طرح کوئی شہر کھنڈرات میں بدلتا ہے، تہران کی شکل وہ ہو رہی ہے، اور کھنڈرات میں بدلنے کے علاوہ تہران میں شہری زندگی کے آثار ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بے شمار عمارات اسرائیل نے بمباری کر کے تباہ کی ہیں، اور اب اسرائیل کو پورے ایران میں، اسرائیلی فضائیہ کو پورے ایران میں روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ نے سنا کہ کل اس نے پاکستانی بارڈر کے پاس کے علاقوں میں بھی بمباری کی، افغانستان کے بارڈر کے پاس کے علاقوں میں بھی، یعنی اسرائیلی طیارے پورا ایران عبور کر کے مشرق کی طرف پہنچ گئے، اور رستے میں انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے یہ بکواس کی ہے کہ ہم نے ایران کی فضاؤں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اب ایرانی حکومت کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے حالات نکل رہے ہیں۔ ایران کے پاس میزائل ہی واحد ہتھیار رہ گیا ہے، لیکن اب جو تازہ رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس اس وقت 2500 میزائل ہیں۔ کل میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ 3000 یا 4000 میزائل ایران کے پاس ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن اب تصدیق ہو گئی ہے کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ میزائل نہیں تھے۔ ان میں سے 350 میزائل وہ اس 4 روزہ جنگ میں اسرائیل پر استعمال کر چکا ہے، اور اب اس کے پاس جو میزائل باقی رہ گئے ہیں وہ 2500 کے قریب ہیں، اور وہ ان میزائلوں کی مدد سے اسرائیل پر مزید کچھ دن شدید خوفناک قسم کے حملے جاری رکھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو بھاری نقصان ہوگا، لیکن یہ سلسلہ ظاہر زیادہ نہیں رہ سکتا۔ اب نئی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہے؟ ایران کی ایک ویب سائٹ ہے ایران وائر، اس میں ایک ایرانی سفارتکار نے آرٹیکل کہہ لیں یا اس کے خیالات کہہ لیں جو کسی اور نے قلم بند کیے، ایران کا ایک سفارتکار جس نے ایران وائر سے کہا کہ میرا نام نہیں دینا، اور یہ حکومت کی پالیسی کے مطابق ہوگا کہ نام نہیں دیا جائے گا، لیکن یہ ایران وائر کو یہ اس کا یہ آرٹیکل یا اس کا انٹرویو کا جو اسکرپٹ ہے وہ جو بھی دیا، جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ اصل میں ایک پیغام ہے ایرانی عوام کو ذہنی طور پر تیار رہنے کے لیے، اور امریکہ اور یورپی ممالک کو کہ بھئی ایران سرنڈر کے لیے تیار ہے۔ اس سفارتکار نے کہا ہے کہ اس وقت ایران کے معاشی، سماجی اور سیاسی اور جنگی حالات پاسداران انقلاب اور حکومت کے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں، اور پاسداران انقلاب کی گرفت حالات پر نہیں رہی ہے۔ تہران اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تہران اس وقت کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، خاص طور پر شمالی تہران میں، جس کا رخ جو ہے بحیرہ کیسپیئن کی طرف ہے۔ وہاں کی پوش آبادیاں، جس طرح ہمارے ہاں ڈیفنس ہے، گلبرگ ہے، کینٹ ہے، اس طرح کی جتنی پوش کالونی آبادیاں ہیں وہ ساری کی ساری خالی ہو گئی، لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، تاجر طبقہ بھاگ گیا ہے، سرمایہ کار بھاگ گئے ہیں، ہر چیز یعنی سٹینڈ سٹل ہو گئی ہے، اور حالات کو قابو میں کرنے والا، یہاں تک کہ دکانوں پر جو ہجوم لگا ہے قطاروں کی شکل میں، بعض دکانوں پر قطاریں بنی ہوئی ہیں، ان قطاروں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نظر نہیں آ رہی، یعنی نظام کولیپس کر گیا ہے۔ تو خیر، سفارتکار کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کی گرفت ختم ہو رہی ہے، اور اب ایران جو ہے، اس نے کہا، خامنائی صاحب کا نام لے کر اس نے کہا کہ خامنائی صاحب چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے، اور ایران افزودگی کے معاملے پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اس بات کی یقین دہانی کرائے گا کہ وہ ایٹمی افزودگی، یورینیم کی جو افزودگی ہے، وہ سرے سے اس کو ختم کرنے کا یقین دلائے گا، اور گویا کہ ایک ایٹمی مسئلے پر سرنڈر کر دے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ 12 تاریخ کا موقع تھا جو ایران نے گوا دیا، اور کوئی بھی اس ملک ہوتا ایران کی جگہ تو وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ جب پورا یورپ اور پورا امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے تہیہ کر چکا ہے، اور چین اور روس خاموش تماشائی ہیں، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے پروگرام کو لپیٹنے کا اعلان کرتا، اپنی مسلح افواج کو مضبوط کرتا،
اور کسی اور موقع کا انتظار کرتا، لیکن ایران سے ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ تو ایران وائر کا تھا۔ اب ہر طرف سے تصدیق ہو گئی ہے کہ ایرانی سفارتکاروں نے خامنائی کے بہاف پر سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے، قطر سے رابطہ کیا ہے اور امارات سے رابطہ کیا ہے اور عمان، ان 4 ملکوں سے رابطہ کیا ہے کہ آپ لوگ صدر ٹرمپ کو فون کریں، صدر ٹرمپ کو فون کریں اور ان سے کہیں کہ وہ جنگ بند کرائیں، ہم افزودگی کے مسئلے پر آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات براہ راست خامنائی صاحب نے پہنچائی ہے ان 4 ملکوں کو، اور ان 4 ملکوں نے، خبر یہ ہے کہ ان 4 ملکوں کے نمائندوں نے جو بھی متعلقہ شخصیات ہوں گی، چاہے وہ سربراہان مملکت یعنی بادشاہ ہوں یا ان کے کوئی وزیر یا سفیر یا کوئی اور، انہوں نے صدر ٹرمپ سے بات کی ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے، مذاکرات ہو جانے چاہیے، لیکن ایران نے، ٹرمپ نے دوبارہ بات زور دے کر کہی کہ ایران نے بہت دیر کر دی ہے۔ جب ایران سرنڈر کرنے پر تیار ہے اور مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ ہے تو ٹرمپ کو یہ بات ویلکم کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ویلکم کرنے کے بجائے یہ بات کیوں بار بار دہرا رہا ہے کہ ایران نے بہت دیر کر دی۔ اس بات کرنے کا مقصد ایک ہی لگتا ہے کہ اس چیز کی گنجائش رکھنا کہ ایران پر جنگ جاری رہے گی، یا اس بات کا موقع بھی دینا، احسان جتلا کر کہ ٹھیک ہے ہم جنگ بند کر دیتے ہیں، یعنی دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ اس دوران ایران ظاہر ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا وہ اسرائیل پر اپنے بڑے بڑے حملے جاری رکھے گا۔ میرا خیال ہے، جو لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کل تک صورتحال یا آج شام تک صورتحال میں کوئی غیر متوقع ٹرن بھی آ جائے، مڑ جائے صورتحال مثبت طریقے پر، یا زیادہ منفی حالات ہو جائیں، لیکن وہ ظاہر ہے اسرائیل کو زیادہ دیر تک انگیج نہیں رکھ سکتا۔ ایران میں سخت ختم ہوتی جا رہی ہے، صرف اس کے پاس میزائل فورس رہ گئی ہے اور اس کے پاس کوئی فورس نہیں ہے، اور اب وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکے، کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کسی آبنائے کو بند کرنا 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے بحری جہاز بڑی تعداد میں لا کر آبنائے میں اس طرح کھڑے کر دیے جائیں کہ سمندری ٹریفک رک جائے۔ یہ طریقہ اس دور میں کارگر نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس ایسے بم ہیں، برطانیہ کے پاس اور فرانس کے پاس، کہ جو بمباری کریں گے تو یہ جہاز ڈوب جائیں گے، یعنی راستہ خود بخود کھل جائے گا۔ یہ صورتحال تو بالکل بھی قابل عمل نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اپنے میزائل لانچر اور توپ خانہ، آرٹلری، جو بھی اس کے پاس سسٹم ہے، وہ ساحل پر یا ساحل کے نزدیک لا کر کھڑا کر دے اور سمندری گزرگاہ پر بمباری، گولہ باری، راکٹ باری شروع کر دے، یعنی جو جہاز گزرے اسے نشانہ بنائے۔ لیکن یہ صورتحال بھی عملی طور پر 1-2 دن سے زیادہ دیر پر نہیں ہوگی، کیونکہ فوری طور پر، ہنگامی طور پر بنائے گئے لانچر امریکہ کی نظر میں فوراً آ جائیں گے اور وہ ان سب کو تباہ کر دے گا۔ اسرائیل اس وقت ایران کے جو لانچر ہیں وہ تقریباً 35% ختم کر چکا ہے، یعنی اب اس کے وقت ایران کے پاس 60+% لانچر موجود ہیں، اور خیال یہ ہے کہ یہ وہ لانچر ہیں جو سیلوز میں ہیں، یعنی کچھ ایسی پہاڑی مقامات پر جہاں بمباری نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ محفوظ ہے۔ جو لانچر گراؤنڈ پر تھے وہ اسرائیل نے سارے تباہ کر دیے ہیں۔ ایران کی اسٹرائک جو اسٹرینتھ ہے، اسٹرائک کرنے کی جو طاقت ہے اور جو صلاحیت ہے، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کوئی بڑا حملہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اب بھی 2500 میزائل ہیں، لیکن یہ 2500 میزائل نارمل حالات میں بہت بڑا اثاثہ ہو سکتے ہیں، لیکن حالات اس وقت ایران میں نارمل نہیں ہیں، اور وہاں ایک قسم کی یعنی تہران جو سمجھ لیں کہ کولیپس کر گیا ہے، تہران بھی اور ایران کا پورے ملک میں نظام بھی کولیپس کر گیا ہے۔ جب نظام کولیپس کر جائے تو پھر توپچی کتنی دیر تک توپ سے گولے چلا سکتا ہے۔
नाज़रीन, अल्लाह ताला इस हालत में ईरान की मदद करे, हमारी दुआ है, क्योंकि इसराइल दुनिया का ज़ालिम तरीन हुक्मरान तबका है, तो हमारी दुआएं ईरान के साथ हैं। दूसरी तरफ एक ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के लिए शुक्रिया के नारे लगाए गए हैं, मुत्तफ़िका तौर पर तशक्कुर के नारे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेनेट में एक भारतीय कुत्ते ने बकवास की है और ये कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर बर्री हमला करता तो पाकिस्तान को लग पता जाता। आप यकीन नहीं करेंगे, किसी को यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी सेनेट में इस भारतीय कुत्ते ने, जो पीटीआई की टिकट पर मुंतखब हुआ है, ये बकवास की है। और इस कुत्ते की ज़बान खींचने वाला सेनेट में कोई भी मौजूद नहीं था। ये शर्म की बात है। ईरान ने ऐसे गद्दारों को पकड़ कर फौरी फांसियाँ देना शुरू कर दी हैं। ये खबीस खिंजीर सिफत सेनेटर इस तरह की बकवास खड़े होकर करता है और सेनेट में किसी ने उसका गिरेबान तक नहीं पकड़ा। तो ये तो हुकूमत के लिए और इदारों के लिए एक शर्मनाक बात है जो पाकिस्तानी सेनेट में हुई है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।